अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और जैसे आपके इल्म में है कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुश्तरकात के उन्वान से जारी है। और यकीनन तमाम अइम्मा में कुछ ऐसे मुश्तरकात है, बल्कि मुश्तरकात कसरत से पाए जाते हैं और इफ्तराकात तो बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, चूँकि जो फ़ज़ाइल और जो कमालात एक इमाम के होते हैं दूसरे के भी वही होते हैं। अलबत्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि हर चीज़ में हर इमाम में कुछ ऐसे ख़साइस होते हैं कि जिसमें पुररंग होते हैं। अब मसलन आप किसी एक सिफ़त को या किसी एक फ़जीलत को जब आप देखते हैं तो एक इमाम के लिए वो ख़ास है, दूसरे में भी वो सब चीज़ें मौजूद है, वही सिफ़त दूसरे में भी मौजूद है, लेकिन वो पहली वाली जो एक है जो इख्तिसासात होते हैं और जो चीज़ उनके लिए मारूफ़ होती है, जैसे मसलन करीम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, करीम तमाम के तमाम अहले बैत करीम है, तमाम के तमाम अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम करीम है, लेकिन ये लक़ब जो है वो हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए मशहूर है। अलबत्ता कुछ ऐसे सिफ़ात भी है कि जो एक इमाम के लिए पुररंग होने के साथ साथ दूसरे के लिए वो इस्तेमाल भी नहीं होती, लेकिन ये चीज़ें कम है। मसलन लक़ब हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ख़ुद अमीर अल-मोमिनीन कहना दूसरे अइम्मा के लिए, यानी ये चीज़ बज़ाहिर उनको आवाज़ दे के कहना, ये जो है वो सही नहीं है और इसके लिए रिवायत भी हमारे पास मौजूद है। तो अर्ज़ ये है कि अमीर तो ये सब है, लेकिन ज़ाहिर है कि ये लक़ब जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ इख्तिसास पैदा कर चुका है और इसकी भी कुछ वजूहात थी, चूँकि बाद ग़स्ब हक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ये लक़ब जो है वो दूसरे लोगों के लिए लोगों ने कहलवाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मसलन एक शख्स जो रिवायत में मौजूद है, हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास आया और सलाम क्या सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन, तो इमाम ने उनको रोका और इमाम ने उनको मना फरमाया कि ये लक़ब जो है वो मेरे जद के लिए ही इस्तेमाल किया जाए और किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल न किया जाए, जिसके ज़ेल में शायद यही चीज़ें हो कि ज़ाहिर उस ज़माने में जो है बनी उमैया के जो हुक्मरान थे, बनी उमैया के जो गवर्नर्स थे, उनके लिए भी शायद ये लक़ब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे थे। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इंशाअल्लाह इसी टॉपिक पे उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के मुश्तरकात के उन्वान से। और हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद तनवीर अब्बास रिज़वी साहब नजफ़ अशरफ से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और उनके इत्तलाआत से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, खैरियत से हैं, आप ठीक हैं? मौला आपको सलामत रखे। सदा ये कम ज़ईफ़ है। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप अलालत के बावजूद और मसरूफ़ियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें ये खिदमत का मौका फ़राहम फरमाया। जी, अल्लाह ताला हम सब की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हम सब को मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے آپ لوگ الہی آمین، خصوصاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو چینل والے کوشش کرو، دیگر تمام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں جس طرح سے کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خصوصاً آپ لوگ کی جہود ہے، اللہ رب العزت اور امام زمان علیہ السلام ہم سب کی محنتوں کو، ہم سب کے جہود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت ہی خوبصورت دعا اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے آغاز فرمایا۔ پہلا میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جاؤں گا، اور جیسے کہ یہ ایام جو ہے وہ ایام اعزا ہے، تو زیادہ تر ہم گفتگو کریں گے مشترکات حضرت سید الشہداء علیہ السلام اور حضرت امام زمان علیہ السلام۔ تو پہلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قیام امام حسین علیہ السلام اور قیام امام زمانہ علیہ السلام کے اہداف کے مشترکات پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد وعجل محمد، فرجہم۔ ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض۔ جی یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس میں واضح طور پر یہ اعلان ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ضعیف قرار دے دیا گیا ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جی زمین میں جن کو فقیر قرار دے دیا گیا ہے، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ ان کو لوگوں کا امام اور ان کو جو ہے یہ زمین کا وارث بنائے، سبحان اللہ، اور یہ بے شک۔ زمین پر انہیں جو ہے وہ تمکن عطا کرے۔ جی تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں فرماتے ہیں جب اس کہ نہج البلاغہ میں یہ جملہ موجود ہے، لَتَعْتَفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا جی عَطْفَ الزُّرُوسِ عَلَى بَلَدِهَا۔ اس کے بعد یہ جملہ کہنے کے بعد مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی جی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، صحیح۔ یہ آیت کی تلاوت فرمائی۔ جی تو یہ قرآن مجید کی اس آیت سے اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو جملہ ہے، لَتَعْتَفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الزُّرُوسِ عَلَى بَلَدِهَا، جی ان کلمات سے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معانی، بہت سارے مفاہیم واضح ہیں اور ظاہر ہیں، جی صحیح۔ اور خصوصاً یہ اس زمانے کی طرف اشارہ ہے، اس دور کی طرف اشارہ ہے کہ جس دور میں، جس زمانے میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بے شک۔ اور وہ دنیا کے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام سے روح گردہ ہو گئی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانے سے پہلے اعلان کیا، تاکید کیا، میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، صحیح، انی تارک فیکم ثقلین بے کتاب شک، اللہ و عترتی۔ واحد رہتی، صحیح صحیح۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کر نبی اکرم نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور ایک میری عترت، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے جی تو پھر حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کرو گے، یا ان دونوں سے سبحان اللہ۔ متمسک ہو گمراہ نہیں ہوگے۔ جی
اور یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں کبھی جدا نہیں نہیں ہوں ہوگا. گے. جی مشکل اس بات کی ہے، مصیبت اس بات کی ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترک کیا، جو چھوڑا تھا، وہ دو چیزیں چھوڑی. صحیح. ایک قرآن مجید اور دوسرے اہل بیت اطہار، اپنی عطرت چھوڑی. جی لیکن حوان زمانہ کہہ لیں، زمانے کی مصیبت کہہ لیں، صحیح. یا لوگوں کی اپنی خواہشات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں نے قرآن مجید کو تو لے لیا، لیکن وہ جو دوسری چیز تھی جی جو اللہ کے رسول نے چھوڑا تھا اور جو ضروری تھی قرآن کے ساتھ، اگر قرآن کے ساتھ ضروری نہ ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح. کبھی بھی قرآن کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قرار نہ دیتے، اپنی عطرت کو قرار نہ دیتے. خود نبی اکرم کا اس حدیث مبارکہ میں جی قرآن مجید کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو مقرون کرنا، ملانا، ذکر کرنا، اس حدیث میں اس یقیناً. بات کی طرف کھلا اعلان ہے، لوگوں کو دعوت فکر ہے، لوگوں کو بتانا مقصود ہے کہ دیکھو جس طرح سے میرے بعد بغیر قرآن کے گزارا نہیں ہے، بغیر قرآن کے دین نہیں مل سکتا ہے، بغیر قرآن مجید کے گمراہی ہے. اسی طرح سے اگر قرآن مجید کے ساتھ ساتھ میری عطرت کو نہیں لیا، سبحان تب اللہ. بھی سمجھو صرف اگر تم نے قرآن کو لے لیا اور میری عطرت کو نہیں لیا، بے تو شک. یہ سمجھ لو کہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، بے شک. کبھی بھی تمہیں راہ نجات نہیں مل سکتی ہے. یہ بالکل. نبی اکرم نے مقرون کر کے قرآن کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کر کے واضح طور پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ بتایا تھا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے نبی اکرم نے یہ بتایا تھا. جی صحیح. لیکن حسد کہیے یا حقد کہیے یا خواہشات نفسانی کہیے یا نہیں معلوم، بہت ساری تعابیر سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ نہیں معلوم نبی اکرم کے بعد لوگوں نے قرآن مجید پر تو توجہ دی، قرآن مجید کو توجہ دی، قرآن مجید کی حفاظت کی، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لوگ جی منحرف ہو گئے، صحیح. لوگ رکوردہ ہو گئے. جی جبکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف سے یہ ایک عظیم جملہ اپنے دیکھنے والوں کے لیے عرض بسم کرنا اللہ. چاہتا ہوں، ناظرین کے لیے، کہ نبی اکرم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جو قرآن مجید کے ساتھ مقرون کیا تھا، کوئی شاید یہ نہ فکر کرے کہ نبی اکرم نے محبت کی وجہ سے، عاطفت کی وجہ سے، صحیح. یا اپنے کوئی خاندانی محبت کی وجہ سے ایسا جی نہیں کیا تھا نبی اکرم نے. بلکہ اگر تھوڑا سا بھی تعامل کرنے والا انسان ہوگا، متعامل ہوگا، تو نبی کریم واضح طور سے یہ بتانا چاہتے تھے، یہ لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے تھے، بتایا کہ دیکھو جس جی طرح سے تمہارے لیے قرآن ضروری ہے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں راہ نجات پر باقی رہنے کے لیے، اسی طرح سے تمہارے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار، میری عطرت جو ہے وہ بھی ضروری. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. بے شک. اور جس طرح سے قرآن میں تحریف جی برداشت نہیں ہے، اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت، اہل بیت اطہار علیہ السلام یا عطرت محمد میں کسی طرح کی تحریف جو ہے، جس طرح سے قرآن میں تحریف جی اگر اسلام میں نقص کا باعث بن سکتی ہے، قرآن مجید میں کمی یا زیادتی اہل بیت اطہار علیہ السلام، قرآن مجید میں کمی یا زیادتی جس طرح سے اسلام میں، ایمان میں نقص کا سبب بن سکتی ہے، ویسے ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی
معرفت اور ان کی احادیث اور ان کے فضائل میں تحریف یعنی کمی کرنا جی یا زیادتی کرنا، بالکل، یہ بھی اسلام میں اور ایمان میں نقص پیدا کرتا ہے۔ جی بالکل 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 ہونا یہی چاہیے کہ جس طرح سے قرآن کی محافظت امت مسلمہ پر واجب ہے، جی اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت بھی امت مسلمہ پر واجب واجب ہے، بے شک، ہی واجب ہے، جی واجب رہے گی۔ بالکل، یہ مجبوری ہے، یہ ضرورت ہے، نہیں کہ نبی اکرم نے، یہ ضرورت ہے، ضرورت امت مسلمہ کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کے لیے واجب ہے، ضرورت ہے ان کے لیے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ حقیقی دین وہ جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، جس رسول نے پہنچایا تھا، اگر وہ حقیقی دین لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ جس طرح سے قرآن کا دامن انہوں نے تھاما ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دامن بھی تھام کے رکھیں، اہل بیت سبحان اطہار اللہ، کے دامن سے بے شک متمسک رہیں۔ بے شک بے شک بے شک، اور امام حسین علیہ السلام اسی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ایک فرد ہے، جی اور امام زمانہ علیہ السلام بھی اسی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرد اعلیٰ ہے، جو انشاءاللہ ظہور کرے گی، اور ظہور کرنے کے بعد جس طرح سے قرآن مجید لوگوں کے درمیان میں اپنی حیثیت، اپنا کمال، اپنا عروج پائے گا، اسی طرح سے اہل بیت اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر بھی لوگوں میں عروج پائے گا، لوگوں میں عظمت ہوگا، جسے لوگوں نے گھٹانا چاہا۔ بے شک، اور امام حسین علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا جی نکلتے ہوئے کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح بعمة جدي بے شک، لأعمر بالمعروف وانهى عن المنکر، طلب الاصلاح۔ جی تو امام حسین علیہ السلام طلب اصلاح کے لیے امام حسین السلام نے خروج کیا تھا۔ صحیح، بے شک، اسی طرح سے انشاءاللہ جب امام زمانہ علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو وہ بھی طلب اصلاح کے لیے خروج کریں گے۔ بالکل بالکل، دونوں جو ہے، دونوں کا ہدف مشترک ہے، اور وہ ہدف ہے اصلاح، صحیح، ہدف انسانیت کی اصلاح، انسانیت کا جو اللہ نے ایک عروج رکھا ہے انسانیت کے لیے، انسانیت کے لیے جو اللہ نے ایک کمال عطا کیا ہے، جی وہ کمال انسانیت کو اس وقت تک، یا انسان کو، ہر وہ فرد کے جو انسانیت سے مزین ہے، اس فرد کو وہ کمال نہیں مل سکتا ہے جی جب تک کہ وہ ذات اہل بیت اطہار علیہ السلام، یعنی دونوں چیز قرآن مجید اور اطرت، دونوں کے ساتھ، یا دونوں کے ساتھ اگر وہ متمسک نہ رہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ جی اگر دین سے، وہ دین اسلام کے جو اللہ نے جسے پسندیدہ قرار دیا، اگر اس سے متمسک رہے۔ اب دین کیا ہے؟ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے، اور اسی دین کو سمجھنے، اس پر باقی رہنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن چھوڑا تھا، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو چھوڑا تھا، جی صحیح، لوگوں کو چھوڑا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ تحریف، قرآن مجید میں تحریف کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، لیکن اگر اطرت اطہار علیہ السلام میں دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اتنی زیادہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام، فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام میں تحریف کی گئی۔ تحریف اس اعتبار سے کی گئی کہ کہیں پر ان کی فضیلت کے مقابلے میں فضیلتیں گڑھی گئیں، صحیح، کہیں پر ان کی فضیلت کو گھٹایا گیا، جی ان کی فضیلت کو چھپایا گیا، جی ان کی فضیلت میں نقص کیا گیا۔ اور یہ جو ان کی فضیلت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، جو فضائل ہیں، پھر میں ناظرین کے لیے
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ کے جو فضائل ہیں جو بیان ہوتے ہیں، اصل میں ان کے فضائل وہ دین سے جدا نہیں ہے، بلکہ وہ جو ان کے فضائل ہیں اور اس کے اندر دین ہے، وہی دین ہے، جی بے شک. وہ ہمیں دین سکھاتا ہے. کیونکہ ان کے جو فضائل ہیں، ان کے جو کرم ہیں، ان کے افعال ہیں، وہ ہمیں دین سکھاتا ہے. اہل بیت، اب لہٰذا ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جب گھٹائے جائیں گے، ان کی احادیث، جی ان کے اقوال جب نہیں سنے جائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر دین جسے ہمیں صحیح طریقے سے اخذ کرنا چاہیے تھا، وہ ہمیں کامل دین نہیں ملے گا، بلکہ ناقص دین ملے گا. وہ کامل صحیح. دین نہیں ملے گا. امام حسین علیہ السلام کا ہدف بہت ساری اصلاحات مراد تھی. اس میں سب سے پہلی اصلاحات میں سے بہت ساری اصلاحات مراد تھی. ایک تو سب سے پہلی اصلاح جو مراد تھی امام حسین علیہ السلام کی، جو ہدف تھا، جی ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہدف اور امام زمان علیہ السلام کا ہدف قیام، دونوں کا جو ہے وہ مشترک ہے، دونوں کا ایک ہے، جی اور وہ ہے دین الہی کا قیام. لیکن یہ کہ جزئیات میں اگر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں وہ کون کون سی جزئیات تھیں کہ جہاں پر اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت تھی. کون صحیح. کون سی جزئیات؟ بہت ساری جزئیات، بہت سارے افعال، بہت سارے ارکان تھے کہ جہاں پر اصلاح کی ضرورت تھی. بہت ساری اصلاح کی ضرورت تھی، لیکن ان میں سے کچھ ہم عرض کرتے ہیں. جی بسم اللہ. اس میں سب سے پہلی جو اصلاح کی ضرورت تھی وہ اصلاح تھی خلافت کی اصلاح. صحیح صحیح. جی اور یہ خلافت کی اصلاح ایک ایسا امر تھا، جی شاید اس کو ہم اچھی طرح سے سننے والے اس کو تھوڑا سا ان کو غور کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس پہ فکر کرنا چاہیے کہ یہ اصلاح خلافت جی یعنی وہ خلافت سوائے مولا امیر علیہ السلام کے، وہ جو ایک تھوڑا سا عرصہ رہا ہے مولا امیر علیہ السلام کی خلافت کا، اس کے علاوہ جتنی بھی خلافتیں تھیں، صحیح. یہ ساری کی ساری جی ساری کی ساری خلافتیں اسلام کے نام پر تھیں، لیکن اسلام کے قاعدے اور قانون سے، اسلام کے بتائے ہوئے طرز عمل سے کافی دور تھی. جی صحیح. بہت سارے انحرافات پائے جا رہے تھے. جی نتیجتاً اگر یہ خلافت کی اصلاح امام حسین علیہ السلام نہ کرتے جی تو جو سلسلہ خلافت چل رہا تھا، صحیح. جسے خلافت المسلمین کا نام دیا جا رہا تھا، جی بھائی دنیا آج تو اگر امام حسین علیہ السلام فرق نہ بیان کرتے جی اور وہ فرق آج موجود نہ ہوتا، تو دنیا تو ان خلافتوں کو جو نبی اکرم کے بعد وجود میں آئی ہیں اسلام کا نام لے کر، جو وجود صحیح. میں آئی ہیں، جن کے اندر بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے مشاکل پیدا ہوئی ہیں، جی اگر وہ اسلام کے نام پر باقی ہوتی ہیں تو جو انحرافات شروع ہوئے تھے وہ انحرافات ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، یزید تک پہنچا تو صحیح. ایسا منحرف ہو گئی خلافت. جو اللہ انحرافات پیدا ہوئے تھے، جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں، جی انہیں خرابیوں کو مولا امیر علیہ السلام اپنے دور خلافت میں درست کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا. جب درست کرنا چاہا تو کہیں ادھر سے جنگ شروع کر دی، کہیں ادھر سے. یعنی وہ کن کن انحرافات کا ذکر کیا جائے، وقت جو ہے وہ اتنا وسیع نہیں ہے کہ ان انحرافات کو ذکر کیا جائے تفصیلاً. کن کن انحرافات کا ذکر کیا جائے کہ جو ایسے انحرافات تھے جو اصلاً اسلام کے پورے محور سے الگ تھے، اسلام کی حقیقت سے دور تھے. وہ بالکل. اسلام کی جو اساس ہے، اسلام کے جو حقیقت ہے، جو محور ہے، اس سے اصلاً اسلام سے دور تھے. لیکن مصیبت اس بات کی تھی کہ جی وہ سارے عمل
خلافت اسلامیہ جی یا خلیفۃ المسلمین ہونے کے نام سے انجام دیا جا رہا تھا۔ صحیح صحیح جیسے مثال کے طور پہ ایک سب سے بڑی خرابی یہ آ گئی تھی کہ جو بیت المال تھا، بیت المال کا تصرف جی ناجائز طریقے سے ہوتا بالکل تھا۔ صحیح بات ہے بالکل بیت المال کا جو تصرف تھا وہ ناجائز طریقے سے، لہذا شیخ مفید علیہ الرحمہ جو ہے وہ جی ذکر کرتے ہیں اعمالی میں واقعہ کہ ایک صاحب جو ہے وہ انہوں نے بھیجا کہ مجھے بیت المال سے کچھ 1,00,000 درہم، بیت المال سے مجھے 1,00,000 درہم دے دیا جائے صحیح قرض کے طور پہ۔ جو بیت المال کا خازن تھا، جی اس نے کہا میں تو نہیں دے سکتا ہوں۔ خلیفہ نے کہلوا بھیجا کہ مجھے جو ہے خلیفۃ المسلمین، جو اپنے آپ کو اس دور میں خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے بیت المال سے 1,00,000 درہم دے دیا جائے۔ تو یہ جو صحیح خازن تھا، صحیح خازن نے کہا کہ میں بیت المال سے آپ کو 1,00,000 درہم جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہوں، مجھے جو ہے وہ دے دیا جائے۔ جی کہا نہیں، میں جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہوں، الا یہ کہ آپ ضمانت کے طور پہ لکھ کے دیں۔ صحیح اب وہ ضمانت کے طور پہ لکھ کے دیں تو ٹھیک ہے، میں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا میں لکھ کے دوں، میں خلیفۃ المسلمون ہوں اور تمہیں معلوم نہیں ہے، تم جو ہے میرے مال پہ ہی میں نے تمہیں جو ہے خازن بنایا ہے، اور آج میرے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی، اپنے لفظوں میں یہ کہوں، آپ تم کر صحیح رہے ہو۔ صحیح خازن جو ہے وہ وہاں سے چلا اور جانے کے بعد لوگوں کے درمیان میں آ کے اعلان یہ کرتا ہے جی کہ بھائی آج تک میں یہ سمجھتا تھا کہ میں مال المسلمین کے اوپر نگران ہوں، صحیح لیکن آج مجھے پتا چلا ہے کہ میں مال المسلمین پر نگران نہیں ہوں، بلکہ فلاں خلیفہ کے مال کے اوپر نگران ہوں۔ انہوں نے مال المسلمین کو کأنہ اپنا مال صحیح سمجھ لیا ہے۔ جی جی لہذا میں یہ سمجھتا ہوں، لہذا جب ان کا ہے تو میں تو مال المسلمین پر نگران تھا، لہذا ان کا مال ہے، لہذا میں اس سے الگ ہوتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اب تم جانو اور تمہارا مال جانے۔ اللہ وہ اکبر وہاں سے جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ جی تو یہ صاحب آئے اور آنے کے بعد غصے میں مسجد میں گئے، اور جانے کے بعد خطبہ دیا۔ خطبے میں کہتے ہیں کہ جب فلاں صاحب آئے تو ان کا فلاں قبیلے سے تعلق تھا کہ اصلاح کیوں ضروری تھی۔ خود یہ اپنے سے عرض کر رہے ہیں کہ فلاں صاحب آئے جی تو چونکہ وہ فلاں قبیلے سے تھے، اس لیے وہ لوگوں کے اوپر اپنے قبیلے کو ترجیح دیتے تھے۔ جی جی بالکل صحیح بات ہے جی اسی طرح سے دوسرے صاحب آئے تو وہ چونکہ فلاں قبیلے سے تھے تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے قبیلے کو دوسرے قبیلے کے اوپر فخر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی قبیلے کے اوپر جو ہے وہ امتیاز دیا، اپنے قبیلے کو دوسرے لوگوں کے اوپر، عامت الناس کے اوپر۔ بالکل لہذا اب میں آیا ہوں تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ جب ان دونوں نے ایسا کیا ہے تو جی میرا بھی یہی حق بنتا ہے کہ اب میں جو ہوں وہ بھی اپنے قبیلے، اپنے جو ہے خاندان والوں کو دوسروں کے اوپر فضیلت دوں۔ صحیح یہ مال جو صحیح ہے اس کو دوسروں کے اوپر کم خرچ کروں اور اپنے قبیلے کے اوپر زیادہ زیادہ خرچ خرچ کروں۔ کر یقین کہاں پہنچ گئی تھی یہ خلافت الہیہ، جس کو الہی نمائندہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے، کہ کہاں پہنچ گئی تھی، کہاں جا رہی تھی، اس کا صحیح ہدف یہ کہاں پہ جا رہی تھی۔ جی کیا اسلام یہی سکھاتا ہے؟ کیا اسلام یہی بتاتا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، یہی بتایا ہے؟ صحیح کبھی نہیں ایسا بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یا دین نے یہ نہیں سکھایا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
کبھی کسی عجمی کو عربی، کسی عربی کو عجمی، اس کا لحاظ ہی نہیں کیا ہے، نہ کبھی کسی آزاد اور نہ غلام، اس کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ ان کے یہاں سب کے سب جو ہے وہ برابر تھے۔ قرآن یہ کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، ان کا فعل یہ تھا، اور وہ خلافتیں کہ جو اسلام کے نام پر نبی اکرم کی خلافت کی دعوے دار ہیں، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا یہ انحرافات پائے جاتے ہیں۔ خود ان میں کا ایک فرد کہتا ہے کہ فلاں نے جو ہے وہ اپنی قوم کو جو ہے وہ ترجیح دی دوسروں کے اوپر، فلاں نے اپنی قوم کو ترجیح دی، لہٰذا میں آیا ہوں تو میں اپنی قوم کو ترجیح دوں گا دوسری قوموں کے اوپر۔ جی یہی قرآن نے سکھایا تھا۔ کتنا بڑا انحراف پیدا ہو گیا تھا۔ خلافت مسلمہ میں، جی بے مسلمہ شک، یعنی نام کی خلافت مسلمہ تھی، بالکل یعنی جس کو خلافت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جب اتنے قریب عرصے میں ہیں، لیکن یہیں پر اب کہنے کا یہ بھی دل کہتا ہے کہ یہ خلافت اور وہ خلافت کے جو مولا امیر علیہ السلام کے چھوٹے سے عرصے میں، ایک چھوٹے سے زمانے میں ملی تھی، جی واقعاً جو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے منتخب کردہ خلیفہ تھے، جی خلیفۃ اللہ تھے، وصی رسول تھے، اس کا عالم کیا تھا؟ وہ شب کی تاریکی میں بیت المال میں جا کر جی بیت المال کو خالی کر کے لوگوں میں تقسیم کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا تھا، پروردگار تو گواہ رہنا کہ علی نے تیرے حق کو، تیرے مال کو لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ایسی خلافت چاہیے تھی، جی نبی اکرم ایسی وصایت چاہیے تھی، ایسی بالکل، خلافت چاہیے۔ لیکن یہ اس خلافت سے تو چھین ہی لیا گیا تھا سب کچھ، اور جو خلافت آئی تھی اس میں انحراف پیدا ہو رہا تھا، اور اسی انحراف کا نتیجہ یہ تھا کہ اس تھوڑے سے عرصے کے بعد، بہت زیادہ نہیں گزرا تھا وقت، 50 سال کا وقت گزرا تھا، ایک ایسا شخص خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، جی خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، جس کے پاس اسلام کی کہیں سے کوئی بھی خوشبو نظر نہیں آ رہی تھی، بے شک، بے شک، جس کے ارد گرد بھی اسلام نظر نہیں آ رہا تھا، جی جس بالکل، کے محلوں میں، جس کے یہاں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جاتا ہو، جہاں بندروں کے ساتھ کھیلا جاتا ہو، جہاں سرے عام جو ہے وہ کھلے طور پہ شراب نوشی کی جاتی ہو، جی ایک ایسی انحراف خلافت میں پیدا ہو گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی جو اصلاح تھی، جی یہ تاکہ امام حسین علیہ السلام اصلاح کر سکیں، بتا سکیں دنیا کو کہ خلافت الہیہ اور خلافت مغتصبہ یا خلافت غیر الہیہ میں فرق کرنا پڑے گا۔ یہ بے شک، جسے تم خلافت الہیہ یا خلافت مسلمہ سمجھ رہے کہ خلافت مسلمہ یا خلافت الہیہ نہیں ہے، بے بلکہ شک، یہ اپنے ہدف سے ہٹ چکی ہے۔ بے یہ ایک شک، اصلاح کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی، میں ناظرین سے توجہ چاہتا ہوں بسم اللہ، اس جملے پر کہ ذات امام حسین علیہ السلام تھی کہ جس نے یزید کے دور میں، امام حسین نواسہ رسول نے یزید کے دور میں آ کر یزید کے خلاف قیام کر کے واضح کر دیا، بتا دیا کہ دیکھو حقیقی خلافت کا معیار اگر پرکھنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے تو مجھ حسین کے آئینے میں دیکھنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، مجھ حسین کے آئینے میں دیکھو گے تب تمہیں صحیح خلافت ملے گی، وإلا اگر امام حسین علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی، ان کا قیام نہ ہوتا تو جی فرق کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا کہ صحیح خلافت کون سی ہے اور غلط خلافت کون سی ہے۔ بالکل، لہذا جو غلط خلافت ہے، منحرف خلافت ہے، اس منحرف خلافت کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا جاتا، اور آج اسلام کا چہرہ جی
خراب ہو کر رہ جاتا ہے، بے شک، مسخ ہو کر خراب بالکل، ہو کر رہ جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو صحیح خلافت کیا ہے اور صحیح خلافت اور غلط خلافت کیا ہے۔ تو کہ امام حسین علیہ السلام کا تھا ایک ہدف یہ تھا اصلاح خلافت، وہیں دوسرا ہدف یہ تھا کہ لوگوں کو وہ جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ یا عطرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں کہ جو عطرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اللہ کے رسول نے قرآن کے ساتھ چھوڑا تھا، قرآن کے ساتھ چھوڑا تھا، اس عطرت کے ساتھ ختم کا مطلب یہ تھا، جسے مٹانے کا مطلب یہ تھا، جس کے ذکر کے ختم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ وزنی چیز کے جو قرآن کے مقابلے میں تھی، جس کی ضرورت تھی امت مسلمہ کو، قرآن کے ساتھ ساتھ اس دوسری چیز کو بھی لے کے چلے، وہ چیز ختم ہو جاتی تو اسلام کا گویا یہ کہ ایک جوہر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو اسلام، اللہ نے دو قیمتی چیزیں اللہ کے رسول نے دی تھی نا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت، بے لیکن شک، اہل بیت کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا، اتنا زیادہ اہل بیت اطہار علیہ السلام، یعنی یہ آفت نہیں ہے، یہ مصیبت نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار شام کے دربار میں نہ جناب زینب نہ جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ جب دیکھیں تو جی، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دیکھیں کہ کس طرح سے اس دوسری چیز جسے عطرت کہتے ہیں، جی، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف تھا اس کی اصلاح کا، اس ہدف کو کربلا، پھر کربلا سے کوفہ، یہاں تک کہ شام جی، میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہدف کو پورا کیا اور بتایا ہے کہ آیا ہے، اس خطبے میں اپنا تعارف کرایا ہے، اپنے خاندان نبوت کا تعارف کرایا ہے کہ ہم اس خاندان سے ہیں جس خاندان میں نبوت تھی، ہم اس خاندان سے ہیں کہ جی، جس خاندان میں اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے، ہم اس اللہ خاندان اکبر، والے ہیں۔ وہ شام کا وہ منظر تھا، شام کا وہ دربار تھا جہاں لوگ اہل بیت اطہار، ایک ایسا ماحول بن چکا تھا، بنا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ عطرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تو جانا نہیں جاتا تھا، یا جانا بھی جاتا تھا تو برے طریقے سے جانا جاتا تھا۔ بے شک، بے شک، ضروری تھا کہ وہ عطرت پیغمبر کے جو قرآن کے ساتھ تھی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس میں اصلاح کریں، اسے لوگ جو اسے مٹانا چاہتے تھے، اسے ختم کرنا چاہتے تھے، چاہتے تھے تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے واضح کریں کہ یہ عطرت پیغمبر ہے کیا، بے شک، بالکل، یہ عطرت پیغمبر ہے کیا، اور امام جی، اب واضح کیا اور ہوگا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہ ظہور کریں گے تو یہ جتنی سلطنتیں ہیں، یہ جتنی حکومتیں ہیں، یہ ساری سلطنتیں، یہ ساری حکومتیں جو کہنے کے لیے زمانے میں کہتی تو کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق کے محافظ ہیں، یہ سارے شعار، یہ سارے جا کے انسان ایک سلیم الذہن انسان اگر جا کر جی، دیکھے یہ سارے کوئی دم نہیں ہے، بے شک، یہ سارے شعار کھوکھلے ہیں، جہاں یہ دعویٰ ہوتا جی، ہے کھوالے ہیں۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور کریں گے تو پھر اس وقت یہ حکومتیں ہیں، ان حکومتوں کو صحیح طریقے سے بتائیں گے کہ صحیح طریقے سے حاکم ہوتا کیا ہے اور حکومت کی کیا جاتی ہے۔ اسی بے لیے شک، تو روایات میں آیا کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ساری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، جی، اس لیے کیونکہ وہ اصلاح حکومت کریں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام، لوگوں کو بتائیں گے کہ حکومت کی کیسے جاتی ہے، بالکل، اپنے دادا علی کی جی، کہیں گے اس طرح سے حکومت کی جاتی ہے، بے شک، اس طرح سے حکومت
یہ بیان کریں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر وہ کہ جو اطرت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں، جو اطرت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں، وہ ان کے جو فضائل گھٹائے گئے ہیں، ان فضائل کو انشاءاللہ امام علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ. لوگ کہیں گے کہ لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ ان کا ہی دامن اور انہی کا راستہ جو ہے وہ راہ نجات ہے. ان سے ہٹ کر جو ہے اور کوئی راستہ ہمیں جو ہے وہ صحیح عروج کی منزل تک نہیں لے جا سکتا ہے، صحیح. جو ہے کمال کی منزل تک نہیں لے جا سکتا ہے. لہٰذا یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، جو ہدف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے قیام سے، وہی ہدف انشاءاللہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بے کا شک. ہوگا. بے یہ شک. وجہ ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا تو اس وقت جو چونکہ ہدف ایک ہے تو دونوں کا شعار بھی ایک ہوگا، اور وہ ہے شعار اصلاح. اور اسی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی کربلا کا جو ہدف ہے، امام حسین کا جو ہدف ہے، جی. اسی ہدف کو آگے بڑھاتے ہوئے جی. جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر اور خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا آواز جو بلند ہوگی وہ ہوگی یا لثارات الحسین. سبحان اللہ. قبلہ 1 منٹ کا ٹائم بچا ہے، 1 منٹ کا ٹائم. یا لثارات الحسین، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یا جی. لثارات الحسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے قتل کیا ہے، نہیں. یا لثارات الحسین کا مطلب یہ ہے کہ جن مقصد کے تحت، جن اہداف کے تحت امام حسین نے قیام کیا تھا اور وہ ہدف آج تک پورے نہیں ہے، آؤ دنیا والوں میرے ساتھ مل جاؤ اور مل کر ہم اس ہدف کو، جو ہدف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام کا، ہم مل کر اسے پورا کرتے ہیں. یہ سبحان امام اللہ. زمانہ علیہ السلام کا ہدف ہوگا، یہ امام جی. زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہدف ہوگا. لہٰذا بے ہم شک. جو ہے دعا کریں گے بارگاہ رب العزت میں، بارگاہ جی. کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا، جس نے اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو واضح کر دیا، لوگوں پر اجاگر کر دیا اور لوگوں پر روز روشن کی طرح ظاہر بھی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. لہذا اس امام کو بھیج بے دے شک. کہ جو آنے کے قبلہ بعد وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور جی. ان کے پر عمل کروا سکے. یہ جو ہے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. قبلہ آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ سے فی امان اللہ خدا حافظ کرتے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی مشترکات حضرت قیام حضرت امام زمانہ علیہ السلام اور قیام حضرت سید شہداء علیہ السلام، اس کو کچھ علماء نے کچھ اس طریقے سے بھی بیان کیا کہ در حقیقت چونکہ جیسے انہوں نے بھی فرمایا کہ ہدف جو ہے وہ ایک ہے، اور وہ ہدف جو ہے وہ اصلاح جو ہے، اصلاح امت ہے. تو انہوں نے کچھ اس طریقے سے بھی بیان کیا کہ اصل جو شروعات جو اس جنگ کی ہوئی ہے وہ کربلا سے شروع ہوئی، اور امام زمانہ علیہ السلام ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.